नो, मुजम्मिल भाई, अभी अभी रिकॉर्डिंग मत स्टार्ट कीजिएगा, मुझे एक्सेस दीजिए स्क्रीन शेयर का। अच्छा अच्छा, ओके फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम या मुस्लिमीन। रियली इंटरेस्टिंग। आज जो है ना, बहुत ही दो बड़े ही इम्पोर्टेंट वाक़यात को हम डिस्कस करेंगे। इस रियली वी नो, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, और सब कॉन्टिनेंट में ये बड़े ही स्ट्रेस के साथ बताया जाता है कि हर जगह पर जो है ना, मस्जिद तामीरात होने के लिए, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है चंदा वसूल किया जाता है, और फिर उसको इतना स्ट्रेस किया जाता है। एक एक ही हदीस है जिसमें प्रॉफेट अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मस्जिद का जो है, जो सदका जिसके लिए वो खर्च करता है, वो सदका जारिया होता है। तो इसको बड़े ही स्ट्रेस करके जो है बताया जाता है, और दूसरी सारी चीज़ें जो है उसको लीव कर दिया जाता है, जो कि मस्जिद के फंक्शन से और मस्जिद की इतनी सारी फजीलतें हैं। तो इंशाल्लाह विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, कि इस्लाम के अंदर जो है उस मस्जिद की क्या अहमियत थी, क्या उसके फंक्शंस थे, किस वजह से प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें अगर से तुमने अपना रोल प्ले कर दिया तो ये बहुत ही बड़ा एक अजर वाला काम होगा। सो विल बी लुकिंग एट इट। बिफोर दैट, हम इससे पहले आज देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जो है घारे सौर के वाक़यात जो हुए थे, वहां तक जो है हमने कंप्लीट किया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हम जर्नी टू मदीना नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो इंशाल्लाह विल बी रेज्यूमिंग फ्रॉम देयर। सो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म आया था अल्लाह ताला की तरफ से, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो रद्द अमल था वो ये कि वो डायरेक्टली जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पर पहुंचे थे, और उसके बाद प्रॉपर एक प्लान डिवाइस किया था उन्होंने कि किस तरीके से ये हिजरत का जो मामला है इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग होने के बाद जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दोनों ने जो है अपना सफ़र तय किया, और हमने ये देखा कि कितनी ही श्रूडनेस के साथ, कितनी ही बड़ी आला तरीन इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस के साथ जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरैश मक्का जो मुशरिकीन थे उनको जो है कम्प्लीटली मिसलीड कर दिया था। उनको बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं इनको इस तरीके से चकमा देंगे। वो कम्प्लीटली स्टार्टल्ड हो चुके थे। उनको बिल्कुल भी ये इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस तरीके से भी मामलात हो सकते हैं। और इसके रीजंस हमने ये डिस्कस किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे, तमाम सहाबा इकराम में बड़े ही इंटेलिजेंट पर्सन थे वो, क्योंकि उनका जो रूटीन था वो ये कि वो दारुन नदवा की मीटिंग्स में जो है अक्सर मौजूद होते थे, और फिर तिजारत के लिए तमाम तर दुनिया में जो है ट्रैवल किया करते थे, शाम यमन वगैरह, और फिर लोगों के साथ बहुत अच्छे मामला थे। उस वजह से जो है उनका आईक्यू और यूक्यू दोनों भी जो है एक हाई लेवल के ऊपर था। ये द बेसिक रीजन था कि अल्लाह ताला ने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सेलेक्ट किया एज अ कंपेनियन प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के लिए उनके इस हिजरत के सफ़र पर। मैंने आपको आज कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, क्योंकि द बैकग्राउंड सेल्फ वाज द लास्ट क्लास। ये दो दो हमारे टॉपिक्स रह गए थे, उनको हम कवर कर रहे हैं। बैकग्राउंड जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था कि किस तरीके से प्लान डिवाइस हुआ था, और फिर जो केफ के अंदर, घारे सौर के अंदर जो मामलात हुए थे, उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन है। उसके बाद इंशाल्लाह जब हम इंटर करेंगे मदीना के अंदर, तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा जो बैकग्राउंड चल रहा था वहां पर। तो विल बी कंटिन्यूइंग। सो
اب جو ہے غار سور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد جو ہے اب نکلنا تھا مدینہ کی طرف. تو ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے پرافٹ علیہ السلام نے جو ہے چکمہ دیا تھا قریش مکہ کو. آپ اس کو آبزرو کریں ریڈ ڈاٹ کو جو میں اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں. یہاں پر تھا مکہ اور اس کے نارتھ سائڈ میں تھا مدینہ. لیکن پرافٹ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے ٹریول کیا تھا ساؤتھ ویسٹ کی طرف تاکہ قریش مکہ کو وہ کمپلیٹلی جو ہے مس لیڈ کر سکیں. ساؤتھ ویسٹ کی طرف جو ہے غار سور موجود تھا. وہاں پر غار سور میں انہوں نے 3 دن تک قیام کیا اور ویٹ کیا کہ ان کی جو چیز ہے یہ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں ان دونوں کو ان کا جو یہ لیول آف سرچنگ ہے اس کو کام ڈاؤن کر دیا جائے. جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے یہ واپس سے جو ہے مدینہ کی طرف چلیں گے, لیکن وہ روٹ سے نہیں جس روٹ سے نارملی جو ہے سفر کیا جاتا ہے مدینہ کی طرف. انہوں نے جو ہے ڈیزرٹ کا روٹ لینے کی جو ہے ڈیسیجن لیا تھا. تو ڈیزرٹ کے روٹ کی طرف سے وہ پہنچے تھے مدینہ کو. لیکن جب وہ پہنچ رہے تھے مدینہ کو ظاہر ہے وہ دونوں جو ہے اس راستے سے پہلے نہیں ٹریول کرے ہوں گے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ماہر گائیڈ کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا جو ایک جگہ جانے کے تمام راستے کو جانتا تھا. اس کو سلیکٹ کیا, اس کو ہائر کیا اور اس کو پیسے دینے کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ 2 کیملز جو ہیں تیار ہیں, ہم تمہیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد اس جگہ پر پہنچنا ہے تمہیں. اس بندے کا نام تھا ابن ارکد. تو ابن ارکد پہنچا وہاں پر 2 کیملوں کے ساتھ 3 دن کے بعد. تو جو وقت تھا وہاں پر دوپہر کا وقت تھا. تب ڈیسائیڈ کیا تھا ابوبکر صدیق اور پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں جو ہے اب ہجرت کا سفر طے کرنا ہے. اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ جو وقت تھا وہ وقت جو ہے ایک پراپر ٹائم نہیں تھا سفر کرنے کے لیے, کیونکہ جب عرب کی جو اس وقت میں جو گرمی ہوتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے اس وقت کو سلیکٹ کیا اور پھر اپنی جرنی جو ہے سٹارٹ کی, کیونکہ اکثر جو سفر ہوتے تھے وہ رات میں سفر کیا کرتے تھے تاکہ جو موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور رات میں جو ہے زمین بھی لپٹی جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے رات میں زیادہ سفر کیا جاتا تھا. لیکن انہوں نے جو وقت طے کیا تھا وہ بالکل بھی جو ہے سفر کرنے کا وقت نہیں تھا. یہ بھی جو ہے کمپلیٹلی ایک شروڈ موو تھا پرافٹ علیہ السلام کا قریش مکہ کو مس لیڈ کرنے کے لیے. اب جو ہے چلے تھے وہ مدینہ کی طرف. کہاں سے؟ دا کیو آف تھور, غار سور سے نکلے تھے اور مدینہ کی طرف چل پڑے تھے وہاں پر. لیکن راستہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ ڈیزرٹ پلیس تھا. ڈیزرٹ کے تھرو جو ہے انہوں نے مدینہ تک پہنچنا تھا. اب میں آپ کو ایک پراپر جو ہے ایک پکچر دیتا ہوں. غار سور سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دونوں جو ہے 2 کیملز کے اوپر سوار ہو کر وہ پہنچے تھے مدینہ کی طرف. ان کے ساتھ تھے عبداللہ ابوبکر صدیق کے بیٹے اور پھر ان کا سلیب جو غلام تھا امیر بن فہیرہ اور پھر ان کا جو گائیڈ تھا ابن ارکود. یہ 5 بندے تھے. انہوں نے جو ہے اپنا راستہ طے کیا اور یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے 5 بندے تھے. تو ایک پراپر جو ہے یہاں پر بھی ایک اسٹوڈ موو انہوں نے کھیلا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ابن ارکود پرافٹ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جائیں گے اور عامر بن فہیرہ اور پھر عبداللہ جو ہیں وہ الگ ڈائریکشن میں جائیں گے. حالانکہ جو ہے جب ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد جو ہے سب نے ایک ہی جگہ پر پہنچنا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے الگ ڈائریکشنز لی تاکہ یہ بھی جو ہے قریش مکہ کو مس لیڈ کرے جب وہ سرچ کر ان کی طرف پہنچ رہے ہوں گے. تو جب وہ راستے میں جا رہے تھے ایک اسٹیشن آیا, ایک بگ راک ایک اسٹیشن ہوتا تھا وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کرنے کا جو ہے ایک ڈیسیجن لیا. تو پرافٹ علیہ السلام ریسٹ کر رہے تھے وہاں پر. تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا. تو وہ مکہ کا ایک مشرک تھا. اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی تھوڑی سی جو ہے پہچانت ہونے کی وجہ سے اس سے بات کی اور کہا کہ کیا تم ہمیں کچھ کھانے کے لیے آفر کر سکتے ہو. تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے بکری مانگی, ایک گوٹ, اور جو ہے پراپر ملک کرنے کے بعد اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے انہوں نے ختم کر لیا ان کی تھرسٹ کو. اس کے بعد پرافٹ علیہ السلام کو ویٹ کر رہے تھے جب تک وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے تھے, تب تک وہ ویٹ کر رہے تھے ان کا, کیونکہ وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو. پرافٹ علیہ السلام کا جو ہے احترام صحابہ اکرام بڑے ہی اعلیٰ ترین اور احسن انداز کے ساتھ کیا کرتے تھے.
تو ہر واقعے کے اندر جب بھی کمپینینس اور پروفٹ کا جو ہے ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں احسن انداز کا جو ہے تعظیم اور پھر ریسپیکٹ ہانر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے ان کے درمیان. تو اسی طریقے سے تھا یہ بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ویٹ کر رہے تھے جب پروفٹ علیہ السلام جو ہے اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بھی جو ہے دودھ پیا اور پھر اپنا راستہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا انہوں نے. پھر جب راستے میں جا رہے تھے اس وقت تو ایک بندہ تھا قریش مکہ کا, اس کا نام ہے سراقہ ابن مالک. اس کو جو ہے پروفٹ علیہ السلام اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اس کو نظر آ گئے تھے, دور سے نظر آ رہے تھے یہ دونوں. لیکن سراقہ ابن ملک جو ہے تھوڑا سا انٹلیکٹ رکھنے والا بندہ تھا, تو دور سے اس نے جو ہے پہچان لیا ہے ان دونوں کو. حالانکہ وہ آ رہا تھا مکے کی طرف ایک تجارتی قافلے کے ساتھ. تجارتی قافلے کو اس نے ڈسٹرب نہیں کیا اور کہا کہ تم لوگ جو ہے آگے بڑھ جاؤ. کہہ کر اس نے جو ہے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچا حضرت ابوبکر صدیق اور پروفٹ علیہ السلام کے پاس. جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کا جو گھوڑا ہے وہ سٹمبل کر جاتا ہے ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے وہ اس کا گھوڑا. تو وہ سمجھتا ہے یہ تو کچھ ڈیوائن پروٹیکشن لگ رہی ہے ان دونوں کے ساتھ, اس وجہ سے لگتا ہے اسے کچھ معاملہ ہے. تو قریش کے جو لوگ تھے ان کے پاس جو ہے نا ایک پراپر ٹیکنیک ہوا کرتی تھی کہ گڈ اومین اور بیڈ اومین, مطلب اچھا برا کس میں ہے کیسے ہے, ان تمام تر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ اپنی اپنی ایک ٹیکنیک رکھتے تھے. تو سفر میں جاتے وقت وہ لوگ جو ہیں ایک پرندہ اڑا دیا کرتے تھے. اگر رائٹ سائڈ جاتا تو اس میں اچھا اومین تھا, اچھی بات تھی اس میں. اگر سے لیفٹ سائڈ جاتا تو وہ اس میں کچھ برائی تھی, اس وجہ سے وہ سفر نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے ان کا جو ہے نا اپنے اپنے تیر اٹھایا کرتے تھے. وہ تیر میں کچھ طریقے کے ڈیزائن بنا کر وہ دیکھتے تھے کہ یہ ڈیزائن صحیح بن رہا ہے. اگر سے وہ ڈیزائن بن جاتا جو وہ ڈیزائر کر رہے ہیں وہ ڈیزائن بن جاتا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر سے نہیں بن رہا, غلط ڈیزائن بن رہا ہے, تو ہمیں جو ہے پیچھے ریٹریٹ کر دینا چاہیے. تو اس طریقے سے اس نے کیا سراقہ ابن مالک نے. تو اس کے ایروس نے پراپر ایک ایول ڈیزائن دے دیا اس کو, صحیح ڈیزائن نہیں ملا اس کو. تو اس کو سمجھ آ گیا کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا. لیکن سراقہ ابن مالک اس بات کے اوپر جو ہے اٹل تھا کہ اس نے ان کا پیچھا کرنا ہے. تو پھر سے کوشش کر کے تھوڑی دور پر پہنچا تو اس کا جو گھوڑا ہے مٹی کے اندر دھس گیا تھا. آدھا گھوڑا دھس گیا کمپلیٹلی. پھر سے اس نے اسی ایرو کو اٹھایا, پھر سے ڈیزائن بنانے کی کوشش کی اور پھر سے ان ایروس نے اس کو ایک ایول ڈیزائن دیا کہ تمہیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو کسی بھی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پہنچ گیا پروفٹ علیہ السلام کے پاس اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. تو حضرت ابوبکر صدیق سے اور پروفٹ علیہ السلام سے جب اس نے بات کی تو اس کو پتا چلا کہ یہ دونوں وہی ہیں جو جن کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا, کنفرم ہو گیا. تو کچھ اس نے کچھ گفتگو کی اور پھر یہ بات چیت چلی وہاں پر. اور پھر سراقہ ابن مالک کو ایک پراپر انڈیکیشن مل گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے ڈیوائن پروٹیکشن ہے, اگر میں کچھ بھی کر لوں ان کے ساتھ ان کو میں تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس نے جو ہے ان دونوں کو جو ہے کھانا آفر کیا اور دوسرے جو ہے چیزیں جو ہے آفر کی, لیکن پروفٹ علیہ السلام نے انکار کر دیا. بس ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک پیس اگریمنٹ ہوا تھا. تو امیر بن فہرا جو ان کے ساتھ تھا تو اس نے ایک پیس اگریمنٹ لکھا تھا کہ جو ہے ہمارے دونوں کے بیچ میں سراقہ ابن مالک اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو ہے ایک پیس اگریمنٹ ہے. اس اگریمنٹ کے تحت جو ہے یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کہاں پر موجود ہیں, یہ قریش مکہ کو سراقہ ابن مالک نہیں بتائیں گے. اور اس کے بدلے میں جو ان کو دینا تھا وہ جو ہے ان فیوچر جو ہے پروفٹ علیہ السلام سے آ کر وہ کلیکٹ کر لیں گے. تو یہ ایک پیس اگریمنٹ تھا. وہاں پر سراقہ ابن مالک کا یہ انسیڈنٹ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جرنی جو ہے چل رہی ہے. اب نہ رہا ہے نیکسٹ اسٹیشن کی جگہ پر جو ہے پروفٹ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرا جتنے بھی لوگ ہیں پہنچ گئے تھے وہاں پر مباد کے گھر کے پاس. بنو خزا کا قبیلہ تھا. بنو خزا کے قبیلے سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا مباد. مباد کے گھر پر جب وہ پہنچے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ان سے بات کر جو ہے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا, کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے. تو آنسر جو ہے نیگیٹو میں تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ خود جو ہے بہت ہی پور گھرانے سے تھے, غریب گھرانہ تھا ان کا. تو اس سامنے جو ہے ایک چھوٹی سی بکری نظر آ رہی تھی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے. تو وہ کہتی ہے بہت ہی کمزور بکری ہے, یہ تو دودھ نہیں دے سکتی,
لیکن پھر بھی پروفیٹ علیہ السلام نے ان کو انسسٹ کیا کہ یہ بکری لے کر آؤ. تو جب لے کر آئے تو پروفیٹ علیہ السلام نے اس کے اڈر کو جہاں سے ملک کیا جاتا ہے اس کو پراپر رب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے ملک کرنا شروع کیا. تو ملک اتنا فل ہو گیا کہ وہ جو برتن تھا وہ ایک دم فل ہو گیا. اور اس دودھ کے تھرو جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے اس دودھ کو پیا, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس دودھ کو پیا, اور پھر تمام تر جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اس دودھ کو پی لیا. پھر بھی وہ دودھ جو ہے بالکل بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے اس خاتون کو انہوں نے جو بچا دودھ تھا ان کو واپس دے دیا. تو انہوں نے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو آفر کیا اور بتایا کہ اس طریقے کے جو ہے معاملہ ہوا تھا. تو اس کو ایک انڈیکیشن مل گیا تھا واللہ یہ بالکل وہی شخص ہے جس کو قریش مکہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی ضرورت نہیں کی یہ بتانے کی قریش مکہ کو. نیکسٹ دن جو پچھلی کلاس میں سوال ہوا تھا کہ جن سے ریلیٹڈ, وہ یہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا. ببات کے اس واقعے کے بعد جو ہے مکہ کی گلیوں میں ایک بندہ پھر رہا تھا, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو بھی. اس نے بس یہی کپلیٹس کہنے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا تمہاری بہن سے پوچھو اس کی بکری کے بارے میں اور پھر اس کی دودھ کے بارے میں. اگر سے تم اس کی بکری کو بھی پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں بتا دے گی. یہ کپلیٹس کے ساتھ جو ہے مکہ کے اندر وہ پھر رہا تھا, لیکن وہ بندہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ کپلیٹس جو ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر اور پھر ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو پروفیٹ علیہ السلام سے ریلیٹڈ کنسرن تھے بہت ہی, ان کو ایک سیٹسفیکشن ملا کہ اب جو ہے یہ لوگ سیف ہیں اور پراپرلی جو ہے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیشن اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیشن آیا, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیشن ارج کا جو ہے ایک اسٹیشن آیا پراپر. وہاں پر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کا جو نام ہے وہ مہنن تھا. اس قبیلے میں بڑا قبیلہ تھا, اس قبیلے کے لوگوں کو جو ہے مہنن کہا جاتا تھا. تو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے ان کا جو ہے نام ڈسلائک کیا, کیونکہ مہنن کا مطلب ہوتا ہے عربک میں ڈس ہارنڈ ون. تو پروفیٹ علیہ السلام نے ان کا نام جو ہے ڈسلائک کیا. اس کے بعد پروفیٹ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا, اور پروفیٹ علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے مکرمن رکھا تھا. مکرمن مطلب دی ہارنڈ ونس, جن کو باعزت طریقے سے عزت دی جاتی ہے, ہارنڈ ونس. تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے اسٹیشن ارض کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے آگے معاملہ چلا. ابھی آپ میری اسکرین کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے, ریڈ ڈاٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. مکہ سے پہنچے تھے یہاں پر اسٹیشن ارض جو ہے یہاں پر تھا. اسٹیشن ارض کے بعد جو ہے الجوفا, یہ تھا اسٹیشن جوفا. اگر آپ میری اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا جوفا. جب جوفا پہنچے تھے وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پر ایک قبیلہ تھا, اوس سے ہی ریلیٹڈ کچھ بندے تھے. ایک بندہ تھا جو کیملز کو ان کا ٹیک کیئر کر رہا تھا. اس بندے کا نام تھا مسعود, اور جو قبیلے سے ریلیٹڈ تھے اور اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا اسلم. تو پروفیٹ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق جب پہنچتے ہیں, ظاہر ہے رستے پر جو ہے ہر اسٹیشن کے اوپر ان کو خطرہ ہے, کہیں پر بھی جو ہے کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو جیسے پروفیٹ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے جو ہے نام اس کا جو سردار ہے اس کا نام اسلم ہے, تو پروفیٹ علیہ السلام پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک امن والی جگہ پر پہنچ چکے ہیں. کیونکہ اسلم اٹ انڈیکیٹس, اسلم مطلب سلام سے نکلا ہے, مطلب پیس. امن والی جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ کیمل کو جو ٹیک کیئر کر رہا تھا بندہ, تو اس کا نام پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اپنا نام جو ہے مسعود ہے. مسعود مطلب لکی ون. تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہاں پر پہنچ کر جو ہے لکی ہو چکے ہیں, ہمیں یہاں سے جو ہے آگے جانے کی جو ہے تھوڑی سی آسانی ملے گی. تو اسی طریقے سے جو معاملہ آگے جو ہے طے پایا. تو پروفیٹ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی, اور پھر جو ان میں سے ایک ریلیٹڈ بندہ تھا اسی قبیلے سے, عبد الرحمن بن عبداللہ بن حجر اسلامی, یہ اوس سے ریلیٹڈ ایک بندہ تھا. اس کے پاس بہت سارے کیملز تھے. انہوں نے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو کیملز آفر کیے آگے سفر کرنے کے لیے. تو ساتھ میں جو ہے انہوں نے مسعود کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ مسجد قباء تک جو ہے تمہیں ان کو ایکسکارٹ کرنا ہے.
اور ان کو ایڈوائس کیا کہ جب آپ مدینہ کے اندر پہنچیں گے تو ایک پراپر فلیگ کے ساتھ پہنچنا ہے. تو پروفیٹ علیہ السلام نے فلیگ تیار کر کے ان کے عمل کے اوپر جو ہے ماؤنٹ ہو کر پہنچے تھے, جا رہے تھے مدینہ کی طرف. لیکن اس درمیان جو ہے ایک اور اسٹیشن جو ہے رہ گیا تھا. وہ اسٹیشن ہے اسٹیشن گھمیم. جب گھمیم کے اسٹیشن پر پہنچے تھے پروفیٹ علیہ السلام, تو وہاں پر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے کچھ لوگ آئے تھے وہاں پر. ان کو گھیر لیا تھا, لٹرلی گھیر لیا تھا انہوں نے, کہ پروفیٹ, ان کا انٹینشن تھا کہ وہ ان دونوں کو پکڑ کے قریش کے حوالے کر کر جو ریوارڈ تھا ان کے اوپر, جو 10,000 درہم کا ریوارڈ تھا, اس کو وہ حاصل کر لے. لیکن جب ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور پھر پروفیٹ علیہ السلام ان کو اسلام پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ بندہ کمپلیٹلی جو ہے امیزڈ ہو جاتا ہے, وہ ہل نہیں پاتا, اور اتنا کنوینس ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اور پھر سوری, یہ جو یہ مشورہ تھا فلیگ کے ساتھ جانے کا, وہ گھمیم اسٹیشن پر دیا گیا تھا, ناٹ آن جوفا. جوفا کے اندر جو ہے بس کیمل دیے گئے تھے. پھر گھمیم اسٹیشن کے اندر جو ہے یہاں پر جو لوگ کیپچر کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے پروفیٹ اسلام کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے جو ہے فلیگ کے ساتھ انٹر ہونا ہے مدینہ کے اندر. تو جو لوگ ان کو کیپچر کرنے کے لیے آئے تھے, تو وہ خود لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. اتنے امیزنگلی پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اپنی جو ہے دعوت کیا کرتے تھے, پریچ کیا کرتے تھے. That was the level of emotional quotient of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بندہ ان کے خلاف ہو کر بھی آتا تھا, وہ بھی ان سے کنوینس ہو کر جو ہے ان کے ساتھ مل جاتا تھا. یہ لیول تھا پروفیٹ علیہ السلام کا. ایکچولی یہ سائیکولوجی ہے ایک مسلمان کی, کہ کس طریقے سے وہ جب کسی اسٹرینجر سے بات کرے, کہ سامنے والے کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ واقعی میں وہ ایسی کسی مخلوق سے بات کر رہا ہے جو اپنے لیول میں بہت ہی اعلیٰ ترین ہے. مطلب مسلمان اپنے آپ میں ایک اعلیٰ مخلوق ہے. تو جب اس سے وہ بات کرتا ہے تو اسے میسج بھی ملنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ایک اعلیٰ مخلوق ہے. اس کا لہجہ خود ایک میسج دینا چاہیے, بیان کرنا چاہیے کہ یہ اس طریقے کا بندہ ہے. دس از واٹ وی گیٹ ٹو نو دیٹ سائیکولوجی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی تھی. اوکے, ہیئر اینڈز دی جرنی ٹورڈس مدینہ. اب یہ جرنی جو ہے ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے. جرنی دا اسٹیشن آف گھمیم کے بعد نیکسٹ اسٹیشن تھا مدینہ ڈائریکٹلی. اب مدینہ کے بارڈرز پر جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے پہنچ گئے تھے. مدینہ کے بارڈرز پر پہنچ کر پروفیٹ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اب انٹری ہونی تھی ان کی مدینہ کے اندر. تو اس دوران جو ہے مدینہ کے لوگوں کو یہ پتا چل چکا تھا کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے مکہ چھوڑ چکے ہیں, اور مدینہ کی طرف جو ہے انہوں نے سفر طے کر لیا ہے. تو وہ ہر دن صبح شام جو ہے مدینہ کے سارے مدینہ کے لوگ, انصار اور اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کا ویٹ کیا کرتے تھے. مدینہ کے اندر جو ہے اسٹوریز ہوتے تھے, مطلب ون اباؤٹ دی ادر جو ہے ہاؤسز ہوتے تھے, گھر ہوا کرتے تھے. تو ہر دن جو ہے اپنے روفس کے اوپر چڑھ کر وہ دیکھا کرتے تھے کہ پروفیٹ علیہ السلام آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو ہر دن وہ دیکھا کرتے تھے. بہت دنوں کے بعد جو ہے انہوں نے یہ پریکٹس چھوڑ دی. جب انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی تب جو ہے پروفیٹ علیہ السلام مدینہ کے اندر ارائیو ہوتے ہیں. تو جیسے ہی پروفیٹ علیہ السلام مدینہ کے اندر ارائیو ہوتے ہیں, وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا. جب وہ مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں, ارائیو ہوتے ہیں, تو ایک جو تھا, ایک یہودی بندہ تھا جس نے اس روف کے اوپر چڑھ کر ان دونوں کو دیکھا تھا, اور دور سے کہا تھا اس نے کہ تم جس بندے کا ویٹ کر رہے ہو وہ آ رہے ہیں. جیسے اس نے یہ کہا کہ وہ آ رہے ہیں, تو سارے مدینہ کی گلیوں میں بس ایک ہی آواز گونج گئی تھی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس آواز, اس نعرے کے ساتھ جو ہے ساری مدینہ کی گلیاں جو ہے گونج رہی تھی. سب لوگ, بچہ بچہ لے کر جو ہے, بچے سے بڑا تک, سب لوگ جو ہیں اسی نعرے کو کہہ رہے تھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سب جگہ پر. تو سب لوگ خوش ہوئے, اور سارے لوگ جو بھی روف کے اوپر جو ہے چڑھ سکتے تھے, سارے لوگ وہاں پر چڑھ کر اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ دا ویٹڈ مین ہیز کم, جو جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے, جس نبی کا ہم ویٹ کر رہے تھے جو ہے وہ آ چکے ہیں, وہ ارائیو کر چکے ہیں. اس طریقے سے جو ہے یہ ارائیول کا معاملہ ہوا تھا, اور سارے لوگوں نے اتنی زبردست انداز میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا وہ لیول کا جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ بیہیویئر رکھتے تھے, اتنا ان کی جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے. تو بڑے
زبردست طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا پروفیٹ علیہ السلام کا مدینہ کے اندر. اب آتے ہیں مدینہ کے جیسے اندر آتے ہیں تو پہلا کام کیا کیا پروفیٹ علیہ السلام نے. ظاہر ہے جب ہم بھی جب کسی سٹی کو ٹریول کر کے پہنچتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم ڈھونڈتے ہیں کیا ہے وہ کہ ہمیں پراپرلی جو ہے ہمیں اپنی جسم کے لیے غذا چاہیے اور پھر روح کے لیے غذا چاہیے، رائٹ. تو ہم کھانا ڈھونڈتے ہیں، obviously ایز اے مسلم ہم حلال فوڈ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اپنی روح کے لیے جو غذا ہے، نماز کے لیے جو ہے ہم مسجد تلاش کرتے ہیں. تو سیم تھنگ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے پہلے مدینہ کے اندر انٹر ہوتے ہی انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی. تو فرسٹ مسجد ان اسلام وہ مسجد قباء تھی. مدینہ کے اندر انٹر ہوتے ہی بارڈرز کے اوپر جو علاقہ تھا وہاں پر پہلی مسجد جو ہے تعمیر ہوئی تھی. اس مسجد کا نام تھا مسجد قباء، جو بڑے کا قریب ہے بنی عامر اور بنی عامر ابن عوف کے قبیلے کے جو اطراف کے جو علاقے تھے اس علاقے کے قریب جو ہے مسجد قباء کی تعمیرات ہوئی تھی. تو وہاں پر پروفیٹ علیہ السلام جو ہے 4 دن تک انہوں نے قیام کیا، اور پھر وہیں پر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے آگے اسی مقام سے تھوڑا آگے جا کر جو ہے پہلے جمعہ کی نماز جو ہے ادا کی تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جمعہ کی نماز جو ہے وہ مدینہ کے اندر مسجد قباء کے کچھ درمیان کچھ فاصلے پر جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے ادا کی تھی. وہ جو اطراف کا جو علاقہ تھا وہ صلاح ادبانی سلیم ابن عوف، ان کے جو ہے ڈویلنگس مطلب جو اطراف کی جو ان کے گھر ہوا کرتے تھے، قبیلہ تھا ان کا، اس اطراف کا ایک علاقہ تھا. وہاں پر جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز جو ہے ادا کی تھی. وہاں پر خطبہ ڈیلیور کیا، نماز ادا کی وہاں پر اور پھر واپس سے جو ہے سینٹر سٹی آف مدینہ میں پہنچ رہے تھے. یاتریب جو ہے ایک پراپر سینٹر تھا. یہ جو میں جب آپ کو اتنا سارا جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ بارڈر والا واقعہ تھا. بارڈر پر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے مسجد قباء کی تعمیر کی اور کچھ فاصلے کے اوپر آگے جا کر جو ہے مسجد صلاۃ الجمعہ جو ہے ادا کی تھی انہوں نے. اس کے بعد جو ہے سٹی سینٹر میں پہنچے تھے مدینہ کی. جب سینٹر میں پہنچ گئے تھے پروفیٹ علیہ السلام تو ظاہر ہے وہ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے پہنچے وہاں پر. جب پہنچے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو ظاہر ہے ان کا کوئی وہاں پر جو ہے اسٹے پلیس نہیں تھا. تو سارے مدینہ کے لوگ جو ہیں ویٹ کر رہے تھے کہ وہ ہوسٹ کریں پروفیٹ علیہ السلام کو، وہ ہوسٹ کریں پروفیٹ علیہ السلام کو. کسی نہ کسی طریقے سے وہ بس امید کر رہے تھے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کریں. لیکن ظاہر ہے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے سب کے ساتھ ایکول بیہیویئر رکھتے تھے، ایکول جو ہے سب کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. تو پروفیٹ علیہ السلام نے یہ مسئلہ جو ہے کیمل کے اوپر چھوڑ دیا، اون کے اوپر. کہا کہ اون ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کہاں رہوں گا. تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ اس اون کو چھوڑ دو، جہاں تک یہ جائے گا اور جہاں پر یہ جا کر رک جائے گا اس جگہ پر جو ہے میں اس جگہ کے اطراف جس کا گھر ہوگا وہاں پر جو ہے میں قیام کروں گا، وہ لوگ مجھے ہوسٹ کریں گے. تو اس کیمل کو چھوڑ دیا گیا. تو آگے پہنچا وہ کیمل تو ایک جگہ پر جو ہے وہ رک جاتا ہے. جو جگہ پر وہ رکتا ہے اس کے اطراف کوئی گھر نہیں ہوتا. وہ جو جگہ پر وہ رکتا ہے وہاں پر ان فیوچر جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہونی تھی. اس جگہ پر جو ہے کیمل رکتا ہے. تو وہاں پر پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ مجھے کہاں پر قیام کرنا ہے، بس وہ انڈیکیشن تھی کہ یہاں پر جو ہے مسجد نبوی جو ہے تعمیر ہونی تھی. وہ کیسے ہوا واقعہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جو ہے دیکھیں گے. اب نیکسٹ جو پلیس تھا جہاں پر کیمل نے اپنا سٹاپ ڈالا تھا وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس. ایگزیکٹ ابو ایوب انصاری کے گھر کے اپوزٹ جو ہے کیمل رک گیا تھا. تو سب کو پتا چل گیا کہ ابو ایوب انصاری کو جو ہے یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ ہانر جو ہے ان کو ملا ہے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کریں. تو انہوں نے جو ہے وہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس گھر میں قیام کیا. اس کے پیچھے بہت ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے لیکن اکثر سیرہ کی کتابوں میں یہ بتایا نہیں جاتا. ابو ایوب انصاری جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی دور کے ایک رشتہ دار ہیں، ریلیٹڈ ہیں ان سے. حضرت آمینہ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کی والدہ، وہ جو ہے ان کا ریلیشن تھا یاتریب کے اندر، مطلب مدینہ کے کچھ قبیلوں کے اندر جو ہے ان کا ریلیشن تھا. انہی قبیلوں کے ریلیشن کے تھرو جو ہے ابو ایوب انصاری بھی جو ہے پروفیٹ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں. اٹ ایکسپلینز دی ویری کانسیپٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے کوئی بھی کام ایسے نہیں ہوتا،
हर चीज जो है प्री प्लान्ड होती है। अगर से कैमल वहां पर रुका था तो बड़ी उसके पीछे वाज़ेह हिकमत थी कि अबू अयूब अंसारी जो है वो प्रॉफिट इस्लाम के रिलेटेड रिश्तेदार हैं, दूर के ही कजिन हैं लेकिन उनके ही रिश्तेदार हैं। इनके अलावा कोई और उनका रिश्तेदार नहीं था उस अतराफ में। तो सर अबू अयूब अंसारी वाहिद बंदे थे, तो वहीं पर जो है जाकर वो कैमल रुका था। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो है वहां पर कियाम किया था। तो पहले तो हजरत अबू अयूब अंसारी ने प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से पूछा कि कहाँ पर आप रिसाइड करेंगे, निचले वाले फ्लोर में या फिर अपर फ्लोर में। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तो मक्का के लोग हैं, हमें एक यूजुअल हैबिट है कि हम नीचे वाले स्टोर में रहते हैं। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने नीचे जो है उन्होंने कियाम किया। लेकिन हजरत अबू अयूब अंसारी को थोड़ा सा एक अनईज फील हो रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज के साथ कि हम प्रॉफिट इस्लाम के ऊपर रहें और हमारे नीचे प्रॉफिट इस्लाम रहें। तो इस चीज का उन्होंने इजहार किया और कहा प्रॉफिट इस्लाम से कि हमें इस ये चीज जो है बड़ी परेशान कर रही है कि हम आपके ऊपर हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऊपर के स्टोर में आ जाएं, ऊपर का जो फ्लोर है वहां पर आप आ जाएं, हम जो है नीचे आ जाते हैं। इतना एहसन अंदाज के साथ एहतराम करते थे। ये भी उनको कबूल नहीं था कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम उनके निचले वाले फ्लोर में रहें। ये आला तरीन अंदाज के साथ उन्होंने होस्ट किया था प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को। हर दिन कोई ना कोई बंदा जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को खाना लेकर पहुंच जाता था होस्ट करने के लिए। और खुद हजरत अबू अबू अयूब अंसारी और फिर उनकी जो जोजा हैं, उन दोनों ने जो है बड़े आला तरीन अंदाज में जो है उनकी उनकी होस्टिंग की थी। हर दिन उनको आला तरीन जो है खाना पेश किया करते थे और हर चीज का जो है उनका ख्याल रखा करते थे। क्या कहूँ मैं आपको, जो हमें बताया गया है कि मेहमान की जो है खिदमत किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी मिसाल जो है अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु और फिर उनकी जोजा ने बड़े वाज़ेह तरीके से हमें बताई है कि इस तरीके से मेहमान की जो है हमें हॉनर और डिग्निटी जो है मेंटेन करनी चाहिए। उनका जो है हमें इस तरीके से हमें उनके साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए। वो उन्होंने एक आला मिसाल के साथ उन्होंने हमें बताई है। इंशाल्लाह इनकी सीरा में आप जरूर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मामला चला था। नाउ कमिंग टू फाउंडेशंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस मॉड्यूल का। हमने पिछला जो अभी जो कंप्लीट किया है टॉपिक, वो लास्ट क्लास का पेंडिंग टॉपिक था। अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एक न्यू टॉपिक था। टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट। वो बुनियादी क्या थी जो एक इस्लामिक स्टेट को इन फ्यूचर फ्लरिश करनी थी, जिसने इतना जो है इसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया दुनिया में कि उसके बाउंड्रीज जो हैं तमाम दुनिया में फैल गए थे। तो जाहिर है जब आप एक कंट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो आप जो है पहले अपना दारुल खिलाफा सेट करते हैं, मतलब जो कैपिटल सिटी है उसका तयन करते हैं आप कि ये कैपिटल सिटी होगा। और वहां पर आप क्या करते हैं, पहला चीज कि आप जो है एक प्रॉपर पार्लियामेंट जो है इस्टेब्लिश करते हैं, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पर तमाम मामलात की जो है डिस्कशन होनी है वो आप इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो इन इन तमाम तक चीज़ों को आप जहन में रखते हुए देखें कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फाउंडेशंस रखनी थी इस्लामिक स्टेट की, तो सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? जाहिर है सबसे पहला काम जो उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल की। क्योंकि मस्जिद नबवी की तामीर इसलिए मुकम्मल की क्योंकि अब डिसाइड था कि मदीना जो है वो दारुल खिलाफा है, मस्जिद मदीना के अंदर जो है तमाम तर मामला डिसाइड किए जाएंगे, कैपिटल सिटी है। अब जो पार्लियामेंट्री ऑफिस बनना था जहां पर तमाम मामला स्टेट के डिसाइड किए जाएंगे वो बनना था, लेकिन उस चीज के बारे में हमें कोई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर की थी और उसको ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पर तमाम तर जो मामला तय पाए जाएंगे। नाउ विल सी कि किस तरीके से मस्जिद नबवी की तामीरात हुई थी, और इंशाल्लाह अब हम अगर टाइम परमिट करता है तो हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ मस्जिद क्या हैं, क्या किस तरीके के मामलात मस्जिद के अंदर चलते थे। पहली बात की मस्जिद नबवी की तामीर कहाँ हुई थी, वेर तो वो वही जगह थी जहाँ पर पहला स्टॉप किया था कैमल ने। पहली दफा जब कैमल जो ऊंट रुका था उस जगह पर जो है मस्जिद नबवी की तामीरात हुई थी। तो वो किसकी जमीन थी? वो दो दो बच्चे थे, दो यंग बॉयज,
ان کی زمین تھی وہ آرفنس تھے، ان کا کوئی مطلب گارڈین نہیں تھا، بس ان کا ایک گارڈین تھا، ان کے کوئی پیرنٹس نہیں تھے. تو ان سے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے بات کر کے جو ہے اس زمین کو کہا کہ یہاں پر ہم مسجد تعمیر کریں گے. تو ان دو بچوں نے کہا کہ ہم بنا کوئی اس کا پرائز لیے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ زمین. لیکن پروفیٹ علیہ السلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. ان کے گارڈین سے بات کی اور پراپر جو ہے پرائس سیٹ کر کے سیٹل کیا، اور اس زمین کو خرید کر وہاں پر جو ہے تعمیرات شروع ہوئی تھی. اب نیکسٹ کوشچن آتا ہے کس نے کی تھی؟ تو پروفیٹ علیہ السلام نے خود تعمیرات کی تھی کمپینین کے ساتھ مل کر. صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام جو ہے مل کر جو ہے انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. انہوں نے پروفیٹ علیہ السلام خود کام کر رہے تھے، انہوں نے خود جو ہے اینٹیں اٹھا کر جو ہے پلیس کر رہے تھے، اور جو ہے پراپر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے سب کو رولز اسائن کیے تھے کہ اس بندے نے یہ کام کرنے ہیں. اور بڑے ہی اعلیٰ ترین انداز کے ساتھ مینجمنٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا پروفیٹ علیہ السلام نے. مسجد کے اندر جو تعمیرات کام ہوتے ہیں، مطلب اینٹیں اٹھا کر جو بندے پہنچنے تھے ان کو الگ ایک ٹیم بنا دی تھی. ان کی جس کو پلاسٹنگ کرنی تھی دیواروں کی، ان کی ایک الگ ٹیم بنا دی تھی، اور جن کو روفنگ کرنی تھی ان کی ایک الگ ٹیم بنا دی تھی. اسی طریقے سے جو ٹرنکس لگانے تھے مسجد کے اندر پلرز کی، ان کی الگ ٹیم بنا دی تھی. اور کہا یہ بات کہی کہ پروفیٹ علیہ السلام نے یہ فلانا بندہ جو ہے اس چیز میں ماہر ہے، اس کو یہ کام کر دو. مطلب پروفیٹ علیہ السلام نے کہا جو بندہ جس چیز کی ایکسپرٹی رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ کام کرنا دینا چاہیے. تو پروفیٹ علیہ السلام نے اسی طریقے سے سب کو رول جو ہے اسائن کر دیے گئے تھے. اور پروفیٹ علیہ السلام خود جو ہے اس مسجد کی جو ہے تعمیرات جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. اور کس چیز کے ساتھ یہ تعمیرات چل رہی تھی؟ تو اس وقت ظاہر ہے اتنی ٹیکنالوجی جو ہے بہت ایڈوانس نہیں تھی. تو ٹرنکس جو پیڑ کے ٹرنکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ، اور پھر پام ٹریز، اور پھر کچھ سٹونز پتھروں کے ساتھ جو ہے یہ مسجد نبوی کی تعمیرات شروع ہوئی تھی. اب جو سین آف کنسٹرکشن ہے کہ جب کنسٹرکشن چل رہا تھا کہ کس طریقے سے معاملات تھے. ظاہر ہے جب کنسٹرکشن چل رہا تھا کسی کو ہائر نہیں کیا گیا تھا، خود صحابہ اکرام اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تعمیر کر رہے تھے. اس تعمیرات کا جو کام ہے یہ خود کر رہے تھے. تو صحابہ اکرام جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ کام کر رہے تھے. ہر صحابی بنا کوئی ریسٹ لیے جو ہے کام کر رہے تھے. بس نماز کا وقت تھا جب وہ ریسٹ کرتے تھے، یا پھر جب انہیں کھانا کھانا تھا، یا پھر کچھ نیسیسٹیز وقت جو ہے کمپلیٹ کرنے تھے. باقی سارا وقت جو ہے وہ بس مسجد کی تعمیرات میں لگا رہے تھے. بس مسجد کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اتنا وہ مسجد کی تعمیرات میں بزی تھے کہ وہ ہر جو ان کا فنکشن تھا، ڈیلی فنکشن، ان سب کو انہوں نے جو ہے کینسل کر کے بس مسجد کی تعمیرات میں اپنے آپ کو انہوں نے بزی کر لیا. اور ایک پوئٹری انداز کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس مسجد کی تعمیرات کو کمپلیٹ کر رہے تھے. کچھ کپلیٹس پڑھ رہے تھے جس کا بیسیکلی مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر جو ہے آخرت کا اجر سب سے بہتر اجر ہے، مہاجرین اور انصار کے اوپر جو ہے رحم فرما. یہ اس کپلیٹ کو دہراتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے اسٹارٹ کی تھی یہ غالباً، اور سب لوگوں نے جو ہے ان کی چینٹ کو فالو کرتے ہوئے سب لوگوں نے اس کو فلو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور پروفیٹ علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے، اتنے اعلیٰ ترین انداز پوئٹری کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ یہ جو ہے اللہ کے اس کام میں پوری محنت لگا کر جو ہے کام کر رہے ہیں یہاں پر. اور اس کے بعد اسی دوران جو ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور بڑا ہی جو ہے مشہور واقعہ ہے یہ، اور گردش کر رہا ہے ہماری سوشل میڈیا کے اوپر. اگر میں کہوں تو آپ سب سے کہ اس دوران جو ہے عمار ابن یاسر، ہمیں پتہ ہے عمار ابن یاسر کون ہے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ بنت خیاط کے بیٹے ہیں یہ. عمار ابن یاسر جو ہے السابقون الاولون، ان صحابہ کرام میں سے ہیں، اور بڑا ہی بلند ترین مقام ہے ان کا صحابہ کرام میں، کیونکہ السابقون الاولون ہے. پروفیٹ علیہ السلام کے ساتھ تمام تر غزوات میں شریک رہے تھے یہ. اور پھر حضرت عمار ابن یاسر جو ہیں دلیل و قدر صحابی تھے یہ، اور قرآن کے بہت ہی زبردست ماہر ریسائٹر تھے یہ، قرات کیا کرتے تھے، اور اچھا نالج رکھنے والے بندے تھے. تو عمار ابن یاسر جو ہیں اس دوران سارے صحابہ اکرام جو ہیں ایک اینٹ اٹھا کر جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے پہنچ رہے تھے، لیکن عمار ابن یاسر جو ہے اپنے دونوں کندھوں کے اوپر جو ہے دو اینٹ اٹھا کر پہنچ رہے تھے وہاں پر.
2 اینٹ اپنے دونوں کندھوں کے اوپر رکھا اور پھر مسجد کی تعمیرات کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے دیکھا کہ اے عمار، تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنا تمہارے اندر خلوص ہے جس کے ساتھ تم مسجد کی تعمیرات کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو اسی کے ریگارڈنگ جو ہے ایک حدیث ہے جس میں پروفیٹ علیہ السلام کہتے ہیں عمار ابن یاسر کے بارے میں کہ تم اتنی اتنی خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہو اس مسجد کی تعمیرات کے لیے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن بڑا ہی افسوس ہے اس دن پر جب تمہیں ایک باغی جماعت جو ہے قتل کرے گی، اور تمہارا جو آخری کھانا ہوگا وہ دودھ ہوگا، اور اس وقت تم جو ہے تمام لوگوں کو جنت کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بلا رہے ہوگے۔ دونوں روایتیں ہیں، لیکن وہ جو باغی جماعت ہے وہ تمہیں جو ہے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ اسی واقعے کے اوپر جو ہے یہ حدیث جو ہے پیش آئی تھی۔ یہ ایک سیرہ کا جو ہے حصہ ہے جس میں پروفیٹ علیہ السلام نے یہ پراپر پیشن گوئی کی تھی، اور یہ ان فیوچر جو ہے اسی طریقے سے کمپلیٹلی صحیح بھی ہوئی تھی۔ عمار ابن یاسر کو جو ہے جنگ صفین میں قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کا آخری جو کھانا تھا وہ دودھ تھا، اور جو جماعت تھی وہ باغی تھی، کیونکہ خلیفہ وقت جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور جو بھی خلیفہ کے خلاف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خلافت کر رہا ہو، حکم چلا رہا ہو، اس کے خلاف جانا مطلب بغاوت کرنا، تو وہ باغی جماعت تھی، تو انہی نے جو ہے حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کیا تھا۔ یہ پیشن گوئی بھی صحیح ہوئی تھی۔ نیکسٹ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیرات ختم ہونے کے بعد کنسٹرکشن آف کوارٹرز، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تمام تر جتنے بھی وائفس اس وقت موجود تھے، تو اس وقت 2 ہی تھے، حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما۔ تو ان دونوں کو جو ہے الگ الگ کوارٹرز بنا دیے گئے، پروفیٹ علیہ السلام کے الگ الگ کوارٹرز، مطلب مسجد نبوی کے بڑے ہی پاس کچھ ڈسٹینس کے اوپر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا کوارٹر بنا دیا گیا، اور پھر حضرت عائشہ کا تو بہت ہی قریب تھا، حجر عائشہ جو ہے بہت ہی قریب تھا مسجد نبوی سے، اتنا کہ اگر سے کرٹن اٹھاتے تو مسجد نبوی سامنے نظر آتی تھی۔ تو وہاں اسی کے ساتھ جتنے آگے جتنے پروفیٹ علیہ السلام نے شادیاں کی، تو ان تمام تر وائفس کی، تمام تر جو ہے ازواج مطہرہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امہات المومنین، ان سب کے کوارٹر جو ہے مسجد نبوی کے اطراف میں ہی بنا دیے گئے تھے۔ نیکسٹ جو ہے واقعہ جو ہے اذان کا ہے، کہ اب لوگوں کو نماز کی طرف بلانا تھا۔ تو سب صحابہ اکرام نے الگ الگ مشورہ دیا کہ ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو کچھ نے مشورہ دیا کہ ہمیں بیل بجانی چاہیے، مطلب بیل بجا کر جو ہے نا اس زمانے سے یا پھر آج بھی کیا جاتا ہے، چرچ کے اندر بجائی جاتی ہے بیل، ٹنگ ٹنگ کر کے وہ زور سے جو بجتی ہے بیل، تو وہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے لوگوں کو کہ چرچ کے اندر پہنچنا تھا۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ہے نصرانیوں کا طریقہ ہے، تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا کہ ہمیں انسان کی آواز سے جو ہے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ ابھی وہ پراپر جو ہے الفاظ جو ہے صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوئے تھے، لیکن بس یہ مشورہ دیا کہ انسان کی آواز سے جو ہے ہمیں لوگوں کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ مشورہ جو ہے ایکسیپٹ کر لیا گیا، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ جب جو سارے لوگ وہاں سے جو ہے چلے جاتے ہیں، تو حضرت زید، نام یاد کیجیے، آپ ان کا نام یاد رکھیے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے اس رات جو ہے خواب آیا تھا۔ اس خواب کے اندر ان کو یہ انڈیکیشن دی جا رہی تھی کہ اذان جو ہے اس طریقے سے ہونی تھی، اذان کے الفاظ یہ ہوں گے، اس طریقے سے انسان جو ہے مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا۔ تو جیسے یہ خواب آیا، تو حضرت پروفیٹ علیہ السلام کی جو ہے پراپر ایک ڈیلی روٹین تھا، ان کو صلاۃ الفجر کے بعد جو ہے صحابہ کی اکرام کی طرف جو ہے فیس کر کے سب سے بات کیا کرتے تھے، اور پوچھتے تھے کہ آج کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا۔ تو جب حضرت سعید نے اپنا خواب سنایا، تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اس سے بہت خوش ہے، اور پھر متاثر ہو کر ان سے کہا کہ یہ اب جو ہے اذان کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اذان کا جو خواب ہے وہ حضرت زید کو آیا تھا، لیکن پروفیٹ علیہ السلام نے یہ جو ورک تھا حضرت بلال کو دیا تھا۔ انہوں نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ اے بلال، چڑھو اوپر اور مسجد کے اوپر، اور لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے اذان دو۔ کیونکہ حضرت بلال کی جو وہ وائس تھی، جس طریقے کی ان کے آواز میں وہ پرسویشن تھی، وہ الگ ہی تھی، وہ کمپیئر ٹو ادر صحابہ اکرام۔ تو پروفیٹ علیہ السلام کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ کس کا کام کس کو دینا چاہیے، اس طریقے سے رولز کو اسائن کرنا چاہیے۔ پراپر ایک لیڈرشپ کا ایک مظاہرہ کر رہے تھے پروفیٹ علیہ السلام، مدینہ کے اندر انٹر ہوتے ہوئے
ہوتے ही मस्जिद नबी की तामीरात से ही ये मामले शुरू हो जाते हैं। एक लीडर किस तरीके से मामलात को चलाता है। जाहिर है एक सीरा के अंदर मैं आपको इन तमाम तर चीज़ों को कवर नहीं कर सकता लीडरशिप के इस मॉड्यूल को, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैं हाईलाइट करूं आपके सामने। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है हज़रत बिलाल को जो है अजान देने का हुक्म दिया। जैसे हज़रत बिलाल ने जो है अजान देनी शुरू की तो हज़रत उमर पहुंचे वहां पर। हज़रत उमर ने भी सहाबा इकराम से फरमाया कि ये ख्वाब तो मुझे भी आया था। तो ये अजान का ख्वाब जो है दो बंदों का आया था, एक था हज़रत जैद को, दूसरा उमर इब्न अल खत्ताब को। हज़रत जैद ने पहले सुनाया था तो हज़रत जैद की इस ख्वाब की कंसिडरेशन रखते हुए प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि अजान देनी है। इस तरीके से अजान का जो है आगाज हुआ था। नो वी नो बहुत सारी पहली चीज़ें हमें पता है। पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, पहली सलातुल जो है जुमा जो है उस बॉर्डर्स के ऊपर पढ़ी गई थी, जो सलात का जो एरिया है सलात इब्न औफ उनके इलाके के पास। और नेक्स्ट पहले जो अज़ान है वो मस्जिद नबी के पास जो है दी गई थी। किसने? हज़रत बिलाल ने। ख्वाब हज़रत जैद को हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब को आया था। ये तमाम तर पहली चीज़ें फर्स्ट थिंग्स जो है हुई थी मदीने के अंदर। आखिरी इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक होगा, इसको कवर करके मैं इसको एंड करूंगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की मिंबर की स्टोरी, पल्पिट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी की जब तामीर हुई थी तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है बिना मिंबर के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि हम आपके लिए जो है एक मिंबर जो है तामीर करते हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बैठकर जो है आप हमें खुतबा दे सकते हैं, दर्स जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर एक दर्स जो है देने के लिए, एक खुतबा इरशाद फरमाने के लिए एक पल्पिट, एक मिंबर जो है तैयार कर दिया सहाबा इकराम ने। उससे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जो एक क्या कहते हैं उसको, एक स्टाफ, मतलब एक मोटी सी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जो है वो सपोर्ट लेकर उसका प्रॉफिट वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब ये तामीर होता है मिंबर, तो वो जो जो स्टफ था, जो लकड़ी थी मोटी सी, वो रोना शुरू कर देती है। वो अचानक से रोना शुरू कर देती है। और ऐसे रोती थी वो लकड़ी कि सहाबा इकराम को सुनाई देता था। और जब उसको लेकर आए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उसने कंप्लेंट की प्रॉफिट अलैहि सल्लम से बाकायदा ये कि आप मेरे ऊपर जो है सपोर्ट लेकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अब जबकि आपका जो है मिंबर तैयार हो चुका है तो आप मुझे छोड़कर मिंबर के ऊपर खड़े होकर जो है खुतबा इरशाद फरमा रहे हो। तो हर दुनिया की हर शय जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी, उल्फत रखती थी। इसका अल्लाह ताला ने जो है हमें साइन दिया है जिनके वाक्य के थ्रू। अगर ये जो कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स है ये आपकी बात नहीं सुन रहे तो हम बदल देंगे इनको। दूसरी मखलूक़ात जो हैं आपके लिए तैयार है, वो आपका मैसेज जो है मानने के लिए तैयार है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी टीम में आएंगे, वो आपका काम करेंगे। अल्लाह ताला ने बड़ा ही वाज़ेह तरीके से ये हमें बताया है। तो हर वाक़या जो है दलील है इसकी कि ये नबी जो है हक़ का नबी था, हक़ की दावत देने के लिए आए थे। आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, इनको तमाम दुनिया के लिए भेजा गया है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसको कंप्लाई करते हुए वापस से उसी स्टफ को लेकर उसके ऊपर सपोर्ट लेकर जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु मिंबर के ऊपर जो है खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। इसी सुन्नत को जो है फॉलो करते हुए आज भी हम देखते हैं हमारे मस्जिदों के अंदर ही मिंबर के ऊपर खड़े होकर एक प्रॉपर एक स्टफ जो है उसको हाथ में लेकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं उलमा इकराम, राइट। तो इसी सुन्नत के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। Here ends the scene of construction। इस तरीके से जो है मामलात हुए थे वहां पर। Alhamdulillah, we have completed the topic of today. Inshallah, we'll continue in the next class. We'll take question and answers now.